اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس کے 22ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم گرامر کی پریکٹس کریں گے اور ایک نقطۂ شوق سیکھیں گے. رضا احمد خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم پریکٹس کریں گے گرامر کی. ترجمہ کیجیے آپ لوگ. فتحا، فتحو، فتحتا، فتحتم، فتحتو، فتحنا، یفتحو، یفتحونا، تفتحو، تفتحونا، افتحو، نفتحو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، فاتح، مفتوح، فتح. ہوا فتح ہی فتحت، ہوا یفتح ہی تفتح. اس راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحتو، فتحنا، یفتحو، یفتحونا، تفتحو، تفتحونا، افتحو، نفتحو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، فاتح، مفتوح، فتح. ہوا فتح ہی فتحت، ہوا یفتح ہی تفتح. جو دوسرا باب ہے وہ ہے نصرہ کا. نصرہ یعنی اس نے مدد کی. تو ترجمہ کیجئے آپ لوگ اس کا. ناظرین میرے ساتھ ترجمہ کرتے جائیے. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتو، نصرنا، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، تنصرونا، انصرو، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر، مدد کرنا. ہوا نصر ہی نصرت، ہوا ینصر ہی تنصر. جو تیسرا باب ہے وہ ہے ضربا. ضربا یعنی اس نے مارا. آپ ترجمہ کیجئے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتم، ضربتو، ضربنا، یضربو، یضربونا، تضربو، تضربونا، اضربو، نضربو، اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو، ضارب، مضروب، ضرب. ہوا ضربہ ہی ضربت، ہوا یضربو ہی تضربو. اب صرف عربی کی پریکٹس ہوگی اس راؤنڈ میں. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتم، ضربتو، ضربنا، یضربو، یضربونا، تضربو، تضربونا، اضربو، نضربو، اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو، ضارب، مضروب، ضرب. ہوا ضربہ ہی ضربت، ہوا یضربو ہی تضربو.
जो चौथा लफ्ज है वो है समिया। समिया यानी समिया उसने सुना। तर्जुमा कीजिए आप लोग। समिया, समिऊ, समिता, समितुम, समितु, समिना, यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, तस्माऊना, अस्माऊ, नस्माऊ, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, सामे, मस्मू, समा। हुआ समिया हिया समियात, हुआ यस्माऊ हिया तस्माऊ। सिर्फ अरबी की प्रैक्टिस होगी इस राउंड में। समिया, समिऊ, समिअता, समिअतुम, समिअतु, समिअना, यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, तस्माऊना, अस्माऊ, नस्माऊ, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, सामे, मस्मू, समा। हुआ समिया हिया समियात, हुआ यस्माऊ हिया तस्माऊ। और नाज़रीन, हमने शुरू में ही सीखा रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस दुआ के प्रूफ के तौर पर, इस दुआ में इखलास की सबूत के तौर पर कोशिश कीजिए कि आप पूरे शौक से प्रैक्टिस करें। तो हमने 4 अबवाब की प्रैक्टिस कर ली, उसको दोहरा लिया, इआदा कर लिया। अब काला जो हमने पिछले से अल्लाह ताला के सामने दुआ किया आपने, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब अपनी तड़प बताइए करके, हरकत देकर। ठीक है, काला की प्रैक्टिस करते हैं जो पिछले सबक में हमने प्रैक्टिस की। तर्जुमा कीजिए, काला का क्या मतलब है? उसने कहा, उसने कहा। तर्जुमा कीजिए, काला, उसने कहा, कालू, ये खाला खालू नहीं है, ठीक है ना? समझकर सोचकर प्रैक्टिस करें। काला, कालू, कुलता, कुलतुम, कुलतु, कुलना, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, तकूलूना, अकूलू, नकूलू, कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकुलू, काइल, मकूल, कौल। हुआ काला हिया कालत, हुआ यकूलू हिया तकुलू। इस राउंड में सिर्फ अरबी की प्रैक्टिस होगी। ध्यान से सोच समझकर कहिए। ऐसे तस्वुर कीजिए जैसे आप अरबों के सामने खड़े हैं और अरबों को समझा रहे हैं। काला, कालू, कुलता, कुलतुम, कुलतु, कुलना, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, तकूलूना, अकूलू, नकूलू, कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकुलू, काइल, मकूल, कौल। हुआ काला हिया कालत, हुआ यकूलू हिया तकुलू। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं अरबी में। काला, कालू, कुलता, कुलतुम, कुलतु, कुलना, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, तकूलूना, अकूलू, नकूलू, कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकुलू, काइल, मकूल, कौल। हुआ काला हिया कालत, हुआ यकूलू हिया तकुल। जज़ाकुमुल्लाह खैर। داوي نفوسنا। हमने काला की प्रैक्टिस की। वैसे आपने सही बात कही। हमारे पास हैदराबाद में काला को बाज लोग खाला कर देते हैं, तो खाला खालू नहीं है ये। और नॉर्थ के बाज लोग उसको काला कालू कर देते हैं। ना काला है ना खाला है, वो काला है। इसीलिए तजवीद भी सीखना जरूरी है। काला उन्होंने कहा।
ورنہ یا اس کو خالہ بنا دیں گے آپ یا کالا کر دیں گے اس کو. مصری لوگ اس کو آلہ کہتے ہیں اور یمنی لوگ اس کو گالا کہتے ہیں, لیکن ہم کو قالا کہنا ہے. قالا یعنی اس کو اس نے کہا. قالا قالو قلتا قلتم, یہ مختلف شکلیں الحمدللہ قرآن کریم میں اتنی بار آئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے, چھوٹے سے ایکسرسائز کے ذریعے, 6-7 منٹ کی ایکسرسائز کے مشق کے ذریعے ہم نے اتنی بار آنے والے الفاظ سیکھے. اسی نمونے پر دوسرا فعل آتا ہے, وہ ہے کانا. کانا کا مطلب وہ تھا. کانا کا مطلب وہ تھا. ان افعال میں قالا اور کانا میں کیا چیز ہے؟ ان میں واو یا الف میں سے ایک ہے. قالا کا مادہ قول ہے, لیکن ہم کہیں گے ان ماضی مضارع کی شکلوں میں آپ کہیں الف یا واو یا یا دیکھیں, کیونکہ مادے میں الف نہیں ہوتا, لیکن میں گرامر کی بحث نہیں کر رہا ہوں, بس اتنا دیکھیں کہ ماضی یا مضارع ان کسی شکلوں میں الف یا واو یا نظر آئے آپ کو, تو بس یہ سمجھ لی کہ یہ کمزور حروف آ گئے, اور یہ اچھے حروف ہیں اس لیے کہ کمزوری کے باوجود بیمار ہیں بیچارے, مگر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں, تو سبق سیکھنا چاہیے. تو ویسا ہی کانا ہے. کانا میں کاف الف نون, تو بیچ میں الف ہے. الف آ گیا تو اس کا اسٹائل بھی بالکل قالا جیسا ہے. ترجمہ کیجئے. کانا وہ تھا, ایکشن کے ساتھ شوق سے, ربی زدنی علما کی ثبوت دیتے ہوئے کہ آپ میں تڑپ ہے علم سیکھنے کی. کانا وہ تھا, کانو وہ تھے, کنتا آپ تھے, کنتم تھے, کنتو کننا ہم سب تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کانا کانو یہ سارے مختلف صیغے قرآن کریم میں 1361 بار آئے ہیں. قالا اور کانا دونوں کو ملائیں 3000 یہی ہو گئے. 3000 یہی ہو گئے. 3000 بہت بڑا عدد ہے. ٹھیک ہے, تو کننا ہم تھے. یکونو وہ ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے, یکونو مطلب وہ ہے یا ہوگا. یکونونا وہ سب ہیں یا ہوں گے. تکونو آپ ہیں, تکونونا آپ سب ہیں. اکونو میں ہوں, نکونو ہم ہیں یا ہوں گے. کن ہو جا, کن ہو جا. کونو ہو جاؤ. لا تکن مت ہو, لا تکونو مت ہو جاؤ. کائن ہونے والا, یہ نہیں آئے گا. ڈیش کون ہونا. اردو میں ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ. کائن ڈیش کون سے کوئی لفظ ہے سوچی جلدی بولی. کون و مکان, ہونا اور جہاں ہوا, ہونا اور جہاں ہوا, کون و مکان. اور دوسرا لفظ ہے ذرا گھوم کے آتا ہے. کائن کیا مطلب ہے؟ کائن ہونے والا. اس کی مؤنث کیا ہے؟ کائنہ کی جمع کیا ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا کائنات کہاں سے آئی؟ ایسا گھول پھر کر آئی ہے. ٹھیک ہے, کائنات ہونے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کن ہو جا, فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا. یعنی پس, یکونو وہ ہو جاتا ہے, ہوتا ہے. کن فَيَكُونُ, کن فَيَكُونُ ہو جا پس وہ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. پھر سے کہوں میں, قرآن کریم میں کئی بار یہ الفاظ آئے ہیں کانا اور قالا دونوں. پھر سے میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ آئیں آپ کو اور صرف 5 منٹ کے لیے کانا کی پریکٹس کرائیں. کانا کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. کانا کا مطلب وہ تھا, تو ترجمہ کیجئے آپ لوگ سب. کانا, کانو, کنتا, کنتم, کنتو, کننا, یکونو, یکونونا, تکونو, تکونونا, اکونو, نکونو, کن, کونو,
لا تکن لا تکونو کائن ہونے والا ڈیش کون ہونا ہوا کانا ہیا کانت ہوا یکونو ہیا تکونو. اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس ہوگی. کانا کانو کنتا کنتم کنتو کننا یکونو یکونونا تکونو تکونونا اکونو نکونو کن کونو لا تکن لا تکونو کائن ڈیش کون ہوا کانا ہیا کانت ہوا یکونو ہیا تکونو. ایک بار اور عربی میں. کانا کانو کنتا کنتم کنتو کننا یکونو یکونونا تکونو تکونونا اکونو نکونو کن کونو لا تکن لا تکونو کائن ڈیش کون ہوا کانا ہیا کانت ہوا یکونو ہیا تکونو. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھا پریکٹس کر رہے ہیں اور یاد رکھیے آپ نے 1300 تقریباً آنے والے مقامات کے معنی انشاءاللہ سمجھ لیے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. شوق سے کریے محبت سے کیجیے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے قامہ. لیکن ایک اور لفظ سے جانے سے پہلے ایک اہم ترین نوٹ وہ یہ ہے کہ جب بھی کانا اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہے. ورنہ کانا کا مطلب کیا تھا؟ وہ تھا. انہو کانا توابا سورہ نصر میں ہم نے سیکھا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا. اللہ تھا نہیں, اللہ ہے. بس یہ ایکسیپشن ہے جس کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. قامہ اسی طرح ہے جیسے کانا تھا, جیسے قالا تھا. قامہ یعنی کھڑا ہوا, قائم کھڑا ہونے والا. تو ایک بار ترجمہ کیجئے. قامہ وہ کھڑا ہوا, قامو وہ سب کھڑے, قمتا قمتم قمتو قمنا, یقومو یقومونا, تقومو تقومونا, اقومو نقومو ہم سب کھڑے. قم کھڑے ہو, قومو کھڑے ہو جاؤ. اور ایک سیکنڈ کے لیے آپ سب کھڑے ہو جائیں. کیا مطلب ہے؟ یہ قومو کا مطلب ہے. آپ قومو کا جواب دے رہے ہیں. بیٹھ جائیے, اجلسو. ٹھیک ہے. قم کھڑے ہو, قومو کھڑے ہو جاؤ, لا تقم مت کھڑے, لا تقومو مت کھڑے. قائم کھڑے ہونے والا, کسی پر اثر پڑا؟ کھڑا ہونے والا. اور کسی پر اثر نہیں پڑا, اس لیے یہ ڈیش ہوگا. اور یہ قیام کھڑا ہونا, صلاۃ القیام, قیام اللیل. ہوا قامہ ہیا قامت, ہوا یقوم ہیا تقوم وہ کھڑی ہوتی ہے. قامہ اپنی مختلف شکلوں میں 55 بار آیا ہے قرآن کریم میں. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم میں, نقطۂ شوق. پچھلی بار ہم نے نقطۂ خوف لیا تھا, اب ہم شوق لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن, اقرأ ورتقی, پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. اشارہ کیا ہے پھر؟ یہ ایسا نہیں پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, سمجھنا. ویسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ دنیا میں کسی کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ سے اس طرح بات کرے, آپ اس کو نکال دیں گے, دفع کر دیں گے, بدتمیز کہیں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پڑھتے ہیں. یا قرآن میں ایسا نہیں. یہ بعض وقت ہماری تراویح میں کیا اسپیڈ ہے, کیا طریقہ ہے. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا.
فإن منزلتک، بس بے شک تیری منزل، عند آخر آیت تقرأها، اس آخری آیت پر ہوگی جو تو پڑھے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی اتنے درجات ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری آیت پر تیری منزل ہے، پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا۔ تو یہ ایک تشریح ہے، اس کی ایک تفسیر ہے، پڑھتا جا چڑھتا چلا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ صاحب قرآن سے کون ہے؟ صاحب قرآن، حافظ قرآن نہیں کہا گیا، ایک تشریح ہے اس کی، لیکن حافظ قرآن نہیں کہا گیا۔ صاحب قرآن، قرآن کا ساتھی، یعنی پڑھنے والا، سمجھنے والا، تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا، پھیلانے والا، حفظ کرنے والا، سب شامل ہیں اس میں۔ صاحب قرآن، پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا۔ سوچئے جس لیول پر پہنچے گا وہ ہمیشہ کی لیول، ہمیشہ کی لیول ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کی ترقی نہیں چاہتے؟ کیا ہم ایسا گھر نہیں چاہتے جس میں ہمیشہ ہمیشہ صحت مند، خوشحال رہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں؟ یہ کتنی بے وقوفی اور نادانی ہوگی اگر ہم کہیں کہ ہم بیزی ہیں، مصروف ہیں۔ میں نے کہا نا، ہمارا اسٹینڈرڈ بہانہ اور شیطان کا بہترین ذریعہ وہ یہ ہم کو بتائے کہ ہم بہت مصروف ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ارے اصل گھر تو وہ گھر ہے، اس گھر کی تعمیر کے لیے وقت نہیں ہے، تو اس سے بڑی بے وقوفی، نالائقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ بہرحال کیا اس اصلی اور دائمی خوشی کی خاطر ہم اس کی خاطر بزی نہیں ہونا چاہتے؟ بلکہ ہم کو کہنا چاہیے کہ میں قرآن پڑھنے بزی ہوں، ابھی کوئی دوسرا کام بعد میں ابھی اپنا وہ گھر بنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہم یہ کہیں گے ناظرین اسی پر کہ قرآن پڑھنے کے لیے، اس پروگرام کے وقت کے لیے آپ کسی دوسری مصروفیت کو ضرور قربان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آخرت کے گھر بنانے کی، ہمیشہ ہمیشہ کے اور اوپر والے درجات کی۔ اور بھی علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ ایک سے دوسرے درجے میں فرق یہ ہے جیسے ہم یہاں سے تاروں کو دیکھتے ہیں، سمجھانے کی خاطر کہا گیا، جنت تو ہم جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے درجے ہر ایک کے سامنے ایکول رکھے ہیں، سب کے سامنے ایکول ہیں۔ کل کو اگر ہمیں کوئی درجہ ملتا ہے استغفر اللہ کم تر، تو یہ صرف اور صرف اور صرف ہماری اپنی نالائقی اور ترجیحات کی غلط ترتیب کی وجہ سے ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کل افسوس کرنا پڑے ہمیشہ ہمیشہ کے گھر کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا